गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को जो अमेरिका में, मैक्सिको के बॉर्डर पे, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ननकाना साहब में, पंजा साहब में, पेशावर में, जहाँ भी, हसन अब्दाल में, जहाँ भी पंजाबी हैं दुनिया में, उनको प्यार भरा सत श्री अकाल। यार पंजाबी कितने जंगजू लोग हैं, कितने दलेर हैं, लेकिन आज मैं एक स्पेशल सल्यूट करने जा रहा हूँ। स्पेशल मैं आज एक सलाम पेश करने जा रहा हूँ जो कि मुग़ल शहज़ादे हैं, ऐसे मुग़ल शहज़ादे जिन्होंने हिंदुस्तान पर एक बहुत देर तक उन्होंने राज किया है। मेरी जो उनकी नस्लें हैं आगे चलती हैं वो आप सब जानते हैं। फिर ये ज़ातों में बात बट गई, तो हर तरह के जट हैं उनमें, और कुछ मुग़ल भी हैं, फिर और कुछ लोग हैं मुख्तलिफ उनकी ज़ात पात में। जब लोग बटे तो ये फिर एक उनकी नामवरी के भी ज़िमरे में आ गए। लेकिन आज जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी एक मुग़ल शहज़ादों की नस्ल का एक बिशप है यार, जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तानी यानी कि अमेरिकन नज़ाद पाकिस्तानी, अमेरिकन नज़ाद पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अमेरिकन नज़ाद, ये आप कह लीजिए, बिशप डॉक्टर एंड्रयू मुग़ल साहब, जिन्होंने हिस्ट्री में अमेरिका और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक अमेरिकन उन्होंने टीवी चैनल को, बड़े टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने यार बड़ी, मैं उनको सल्यूट करता हूँ यार। बिशप एंड्रयू मुग़ल साहब, डॉक्टर साहब, आपको सल्यूट है यार कि इतनी देर से लोग वहाँ रहते हैं। उन्हें जब से पाकिस्तान बना वो 30-35 साल से वहाँ वो जाके रहायश पजीर हैं और आते हैं कमाई करने के लिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो अपनी पार्टियाँ लाते हैं, पाकिस्तान में वो दिखाते हैं कि ये पाकिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क है। लेकिन जो कुछ आपने कहा है ये मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में कुछ और कोई और हो सकता है, हम उसको भी डिनाइल में नहीं जाते, लेकिन मैंने ना सुना है ना मैंने देखा है कि जो इस तरह की अमेरिका में बैठकर, अमेरिका बेशक वो अमेरिकन है लेकिन पाकिस्तान से उनकी जो रूट्स हैं, उनका जो बुनियाद है, वो जो उनका वो पाकिस्तान से है। वो जिन्होंने फर्स्ट टाइम यार ये बात की है परसिक्यूशन के ऊपर, कि जो पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के ऊपर परसिक्यूशन होती है, और ये सारे लोग सियासतदान और ये कोबरे, ये डोगरे, ये फराडिये, ये लुटेरे, ये कामरान माइकल, ये सारे किस तरह ये बताते हैं कि जी वहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज मैं जो उन्होंने उस इंटरव्यू में जो बातें की हैं वो चंद एक बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि उनका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ, चूँकि मैं भी पाकिस्तानी क्रिश्चियन होने के नाते, यानी जो मेरी जो रूट है मेरा, वो पाकिस्तान है ज़ाहिर है। लेकिन जो इतने परसिक्यूटेड है दुनिया में, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन कौन है? वो क्रिश्चियन लोग हैं। उन पे सब परसिक्यूशन हो रही है। और मैं परसिक्यूशन का तर्जमा ये बता दूं, जिन पे सबसे ज़्यादा मसाइब हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा जुल्म सितम किया जाता है, वो दुनिया के क्रिश्चियन हैं। और किसी भी यानी कि जो लोग, मतलब तो हम नहीं मानते किसी और को, मतलब तो सिर्फ दो हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको कुछ भी नहीं होता, जिसमें बहुत बड़ी तादाद आप देख लें ये हिंदुओं की है, बहुत बड़ी आबादी है उनकी, और इसके बाद चाइनीज़ लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं दुनिया में मौजूद हैं, बहुत से नज़रियात के लोग जो हैं। लेकिन जो परसिक्यूशन है वो सिर्फ क्रिश्चियनों के ऊपर जारी ही नहीं, सारी भी है, जारी है, सारी और जारी है, ये जारी और सारी है, रुक नहीं पा रही। और हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर मसीहियों के ऊपर जुल्म सितम ढाया जाता है। तो बिशप साहब ने, जो कि बिशप डॉक्टर एंड्रयू मुग़ल साहब हैं, उनसे जब ये अमेरिकन टीवी चैनल पर यह सवाल किया गया कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कैसे होता है,
اور یہ کس طرح ظلم ہوتا ہے؟ آپ کیوں کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے یا وہاں پہ اس طرح کی؟ یہ میں اس پوری ویڈیو کا انگلش والی جو ہے میں اس کا آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اس کا جو جسٹ ہے، جو اس کا لب لباب ہے، آپ یہ سمجھ لیں اردو میں، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے جو سیاق و سباق یہ کہہ لیجئے، وہ میں آپ کو اس کا جو ریویو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ کیسا آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی شروع میں ایک بڑی اچھی اس جو ٹی وی اینکر تھا اس کو بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان، یعنی ہمارا ایمان ہمارے اپنے دماغ تک محدود ہے۔ ہمارا ایمان ہمارے اپنے دماغ تک محدود ہے، ہم اتنے ہی وفادار ہو سکتے ہیں، ہم اتنے ہی وفادار ہو سکتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ یار امیزنگ، جتنا ہم چاہتے ہیں ہم اتنے ہی وفادار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا کے اکثر ممالک میں ان کے جب سوال جواب ان کے جاری تھے، سوال ان کے تھے اور وہ ان کے جواب دے رہے تھے بشپ ڈاکٹر اینڈریو مغل صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ جو لوگ ہیں، لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ ڈسکریمنیشن کو ہی پرسیکیوشن سمجھتے ہیں۔ یہ بہت 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 فرق ہے بھی، اتنا آسمان اور زمین کا فرق ہے، اتنا ہی فرق۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ مجھے کوئی 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں کہ میں پرسیکیوشن جو لوگ ہیں، پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں جن پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے، وہ جو جاننے والے جانتے ہیں، میں آپ کو تفصیل نہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور میں اس کا کتنا بڑا ایک حصہ ہوں، ایک پارٹ ہوں۔ اور کوئی جو پاکستان کے مسیحی لوگ ہیں، جو بشپ صاحبان ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں، ابھی انہوں نے ABC بھی نہیں سیکھی، نہ کلام کی، نہ سیاست کی، نہ اپنے لوگوں سے ہمدردی کی۔ ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا بشپ صاحب سے کہ جی وہاں کتنے جو پرسنٹ ہے وہاں پہ مسلم جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 97% جو ہیں وہ فنڈامنٹل مسلمان ہیں، فنڈامنٹل۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ فنڈامنٹل کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فنڈامنٹل وہ ہوتا ہے کہ جو مسلم کلچر، جو ان کی روایات ہیں، جو سختی سے اس پہ کاربند ہوتے ہیں، سخت ترین، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی گستاخی کر دی تو اس کو مار دو بس، اور اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی وہ سن نہیں سکتے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ایس فنڈامنٹل کا مطلب ہے جس شخص کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، عقل کی، شعور کی۔ یہ میں بتا رہا ہوں، انہوں نے جو بتایا وہ تو کہا جی کہ جی وہ فنڈامنٹل۔ انہوں سے سب یہ سوال کیا گیا کہ جی فنڈامنٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بنیاد پرست، جو اپنی جو روایت ہے اس کو نہیں چھوڑتا، اور سب سے زیادہ۔ پھر ان سے یہ پوچھا گیا بھی کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ 1.6 ہے، اس میں 6 اور 7 سم تھنگ یہ وہاں پہ ہیں، اتنے کرسچن تھوڑے ہیں۔ اور پھر جب یہ بتایا گیا، یہ جو بتا رہے ہیں لاکھوں کے وہاں مجمع کرتے ہیں، یہ تو سارے ٹریک ہیں نا سر، یہ جو کیمرہ ٹریک ہیں فراڈیوں کے، یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، یہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ جاری اور ساری ہے۔ پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ وہاں جو پاکستانی مسیحی ہیں یہ کیسی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں جب اتنا دکھ دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ دکھ تو بہت دیکھتے ہیں، لیکن انہیں ایک امید ہے، ان کا کچھ نہیں ہوتا، یعنی ان کا عدالتوں میں کچھ نہیں ہوتا، ان پہ جتنے واقعات ہوتے ہیں، جتنے پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی ان کو کبھی انصاف نہیں ملا۔ وہ شانتی نگر ہو، وہ جوزف کلونی ہو، وہ بہاولپور کا واقعہ چرچز ہوں، اور یہ وہ سیالکوٹ کا واقعہ ہو، وہ گوجرے کا واقعہ ہو، وہ جڑاں والا کا واقعہ ہو، اور دیکھ لیجئے کس طرح وہ سبوٹیج کرتے ہیں، کس طرح اس کو فنا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو سزا نہیں ان کیسوں میں۔ اور یہ جو مسیحی وہاں پھر کیوں زندہ ہیں اتنا ظلم سہنے کے بعد؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے بشپ ڈاکٹر اینڈریو مغل صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف وہ مسیحی ایمان کے اوپر وہ زندہ ہیں، کوئی ان کی کوئی سیاسی طاقت ہے کوئی ان کی مدد نہیں کرتی، کوئی مذہبی ان کی کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی نہیں ان کو پوچھتا،
کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہے جب ان کے اوپر مقدمات ہوتے ہیں. ایون کہ ATC جیسے ان کے پہ آئین لگتا ہے, جب ان کے قانون لاگو ہوتا ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا. جب جس کا جی چاہتا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح پاکستان کی کرسچن لڑکیوں جو ینگ ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کا ریپ کیا جاتا ہے, اور ہر روز کیا جاتا ہے. یہ کبھی رپورٹ نہیں ہوتا. اور وہ بڑا پریشان تھا جو بندہ انگلش میں جو ان کا انٹرویو کر رہا تھا. ان کا موجود ہے, جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ ان کو مل سکتا ہے آسانی سے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی جو لوگ وہاں پاکستان سے جاتے ہیں, بڑے بڑے اپنے کو پاسٹر کہتے ہیں, بڑے بڑے مہا کوبرے فراڈیے, کہ جی ہم وہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہاں سے پیسہ, بھئی پیسہ تو لے کے جاؤ گے نا. جب تم یہ کہو گے جی وہ ایک بڑا پرامن ملک ہے, وہاں تو ہم بہن بھائیوں کی طرح زندگیاں گزارتے ہیں, تو پھر یہ واقعات کہاں سے ہوتے ہیں یہ؟ اور یہ گورنمنٹ ان کو کچھ نہیں دیتی. جو ہماری معلومات ہیں, یہ گورنمنٹ تو وہ جیسے آپ دیکھیں ان کو کیا دیا. وہ جن کھوتوں کی بات ہو رہی تھی گزشتہ دنوں میں, کہ ایک کھوتا جو ہے جو اپنے آپ کو جس نے ڈاکٹر کہا ہے کہ اس کا جو چرچ ہے وہ ایک کمیونٹی ہال ہے, یہ دیا ہوا انہوں نے, جس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا, چرچ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس لیٹسٹ معلومات ہے, انفارمیشن آئی ہے. ان کو کچھ نہیں ملتا, یہ دیتے ہیں جا کے گورنمنٹ کے اداروں کو. جن کا حق ہوتا ہے ان کو نہیں دیتے, ان کو تو ملتا ہی نہیں ہے. جو لوگ گٹروں میں مر رہے ہیں, جو صبح سے شام تک اپنے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھائے ہوئے ہیں, جو کوئی شاپ نہیں کھول سکتا, وہ کہتے ہیں جی آج دکھائیں آپ کو شاپ کو یونان آباد میں, تو وہاں یونان آباد میں مسلمانوں کی کتنی شاپس ہیں. یہ بشپ صاحب, میں اب ان کا وہ آپ کو سیاق و سباب بتا رہا ہوں کہ جو وہ یہ کہنا چاہتے. اس کے بعد انہوں سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کو خوف نہیں آتا, آپ ڈر نہیں رہے کہ بشپ صاحب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کبھی پاکستان جا سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو انہوں نے آخر میں کہا ہے. انہیں کہا جی میں پاکستان جاؤں گا تو, لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پہ میں محفوظ نہیں رہ سکتا. میری جان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا, پہلے تو مجھے وہاں بس جاؤں گا تو بس بھرا جاؤں گا نا. آسان سی زبان میں تو یہی حال ہے. پھر بشپ صاحب میں تو یہی ترجمہ میں کر پایا ہوں. اور وہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو فراڈیے جا کے انہوں نے کہیں کسی فورم پہ بات نہیں کبھی کی, کسی بھی بڑے بڑے امریکن فورم پہ جا کے, کہ جی وہاں پہ یہ ظلم ہوتا ہے, یہ پرسیکیوشن ہوتی ہے, نہیں بتاتے. یہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں پہ؟ میٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں ان سے. وہاں سے صرف فنڈ اکٹھا کرتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, وہاں بہت بھائی چارہ ہے, ہم مل کر رہتے ہیں, وہاں کوئی جڑاں والا کا واقعہ نہیں ہوتا. اور وہ جڑاں والے کے واقعہ کو آپ جانتے ہیں, کتنے چرچ جلا دیے گئے. اور جب چرچ جلائے گئے تو کتنے تھے؟ 1 تھا, 2 تھا, 3 تھے, بہت زیادہ جلائے گئے. کچھ 30-40 کے قریب تو میرے پاس ان کی لسٹ پڑی ہوئی ہے نا جی چرچز کی. اور وہ لڑکیاں جنہوں نے بچہ کوئی پریگننٹ تھی, رات ان فصلوں میں جا کے گزاری, ڈر سے خوف کے مارے, ان کے گھر جلا دیے گئے. اور وہ جو اسی سنا میں, اسی ضمن میں جو ایک بیچارہ وہ ایک پادری وکی کا جو حشر ہوا, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس کو مینٹلی طور پر ٹارچر کیا گیا, فزیکلی ٹارچر کیا گیا. اس کا کبھی کوئی نام نہیں لیتا. اور وہاں پہ جو کچھ, وہاں پرائم منسٹر آ گیا جی, وہاں جی وہ کامران مائیکل پہنچ گیا جی, وہ جی بڑا کوبرا انور فضل پہنچ گیا جی, وہ دوسرا کھوتا پہنچ گیا جی, جس کو وہ کوبرا کہہ رہا ہے, کھوتا ہم نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہا ہے. تو یہ اندازہ کیجئے. اور وہاں پہ جو بھی مسیحی ایمان ہے, جو لوگ بچارے جس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں, یہ پرسیکیوشن دنیا میں جتنی ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن پوری دنیا سے زیادہ پرسیکیوشن پاکستان میں ہوتی ہے. اور ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ابھی تو صرف بشپ ڈاکٹر جو اینڈریو صاحب ہے, انہوں نے آواز بلند کی ہے اتنے سالوں کے بعد, 20-30 سالوں کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں. چونکہ جو انور فضل ہے, یہ جو فضول ہیں, یہ سارے کوبرے, انہوں نے جو کیا کردار ادا, یہ تو پرسیکیوٹڈ لوگوں کی جگہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. ابھی مجھے آج بھی ایک ایسی پوسٹ ملی ہے جس میں ایک بہت ہی پتہ نہیں کون, جب اس پہ لگے کہ جس تن لاگے سو تن جانے اور نہ جانے کوئی, اس کو پھر سمجھ آ جائے گی
یہ تو ابھی کسی کے لیے کام کر رہا ہے نا، وہ جو بندہ ہے، کوئی پاسٹر ہے، پتہ نہیں پادری، پڑھا ہے نہیں پڑھا کیا ہے، کہ جی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. بھئی یہ تمہیں کیا پتہ ہے یار، تم کون ہو؟ کہاں سے آ گیا تم لوگ؟ اتنے گھٹیا لوگ آ گئے ہو. وہ پرسیکیوشن تو اتنی بری دنیا میں مسیحیوں کے اوپر ہوتی ہے، جس میں پاکستان ہماری نظر میں سر فہرست ہے، وہ ہم جانتے ہیں. اور بشپ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی کمال کی باتیں کی ہیں. میں کہتا ہوں جی میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو سارا انہوں نے انگلش میں انٹرویو کیا وہ ہمارے ساتھ آسان زبان میں، پنجابی میں یا اردو میں کریں، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں. وہی سوال ہم کریں گے ان سے جو اس گورے انگلش صحافی نے ان سے کیے ہیں، امریکن نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یار، انہوں نے جو آخر میں بات کی ہے کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے، چونکہ اب اس کو، مجھے یوں لگ رہا ہے، دلوں کے بے تو خدا جانے، کہ وہ اب پاکستان نہیں جا سکتے، اور وہ کسی کو بھی، کسی این جی او کو، کسی چرچ کو پاکستان نہیں لے جا سکتے، چونکہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے مسیحیوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے. انہوں نے ویسے تو اپنا نقصان کیا ہے نا، اگر ہم یہ سمجھیں بات کو، ظاہری طور پہ ہم جانیں یا ہمارے جو سمجھ آئے تو وہ یہی لگتا ہے کہ انہوں نے نقصان کیا ہے. لیکن روحانی طور پر اور خدا کے جلال کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اور جو انہوں نے بتایا ہے، یہ آواز کو اٹھایا ہے، اس کے لیے ان کو ایک بار پھر سلیوٹ ہے کہ بشپ ڈاکٹر اینڈریو مغل صاحب، جو کچھ آپ نے کیا، جو کو آپ نے آواز اٹھائی ہے، آپ واقعی اور وہ بھی ایک پرسیکیوٹڈ فیملی کی طرف سے ہم آپ کو یہ جو سلیوٹ کر رہے ہیں. ایک نہیں، میرے ساتھ کتنے ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا جانتی. جو میں اس میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، مجھے ضرورت نہیں اس میں جانے کی. جو کچھ آپ نے کیا ہے، خدا آپ کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آپ کی پرسیکیوٹڈ لوگوں کے لیے، پرسیکیوشن جہاں ہو رہی ہے پاکستانی کرسچنوں کے لیے، ان کے آپ کام آ سکیں. میری یہ استدعا ہے، آپ جو بھی کریں یار ان کو سوچیں. اور کتنے، یہ فرسٹ ہم ان کو یہ اس لیے ان کو اتنا ٹرائیبیوٹ دے رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے فرسٹ اور پہلے بشپ ہیں جنہوں نے یہ جرت کی ہے، اور وہ مرد خدا کہلائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم تو پرسیکیوٹڈ، اب ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بشپ صاحب آپ نے کیا ہے، یہ واقعی آپ مرد خدا کہلانے کے حقدار ہیں. اور باقی جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے سارے انٹرویو میں، اس کا یہی ایک جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مشنری ہیں جو بظاہر آپ کو نظر آتے، ہم کسی چرچ کا نام نہیں لے رہے کہ جی صرف یہ انٹرنل لائف والے ہی فراڈیے ہیں، یہ جی چرچ آف پاکستان والے یہ لٹیرے ہیں، یا جی رومن کیتھولک والے وہ بھی لوگوں کو کس طرح پرسیکیوٹ کرتے ہیں، تو اپنے دوروں میں کرتے ہیں نا. لیکن مجموعی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں چرچ کی، کہ جو چرچ کی پرسیکیوشن ہوتی، کلیسیا کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والا پہلا پاکستانی بشپ ڈاکٹر اینڈریو مغل صاحب ہیں. مغل صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا، اور میری دعا ہے کہ یہ جو آپ نے آواز اٹھائی ہے، آپ نے جڑا والے کا واقعہ بھی بتایا، آپ نے اپنا بھی اپنے پاؤں پہ کڑھالی مار لی، کڑھاڑی جو لگائی ہے کہ آپ نے پیسے سے آپ نے نہیں، آپ نے لالچ سے نکل گئے ہیں، لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں جو ریوارڈ ہے وہ تو صرف خدا ہی آپ کو دے سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ یہ ساری چیزیں بتانا چاہتے ہیں اس کو آگے لے کے چلیں، ایک چینل پر ہی نہیں بلکہ بہت سے چینلز پر آپ یہ سارا پیغام دنیا کو بتائیں، اور ہم بھی آپ کے اس پیغام کو، اس میسج کو پوری دنیا میں لے کر چلیں گے. ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، چونکہ آپ نے پاکستانی مسیحی پرسیکیوٹڈ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت، اور اس پیغام کو، آج کے میرے اس ویلاگ کو ضرور پوری دنیا میں پھیلائیں، چونکہ بشپ ڈاکٹر جو ہیں اینڈریو مغل صاحب ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم ان کو ایک بار سلیوٹ کرتے ہیں اور ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کرنے کی جرت کی ہے، جسارت کی ہے، کہ انہوں نے پاکستانی ایجنسیوں کو، گورنمنٹ کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے، اور ان درندوں کو، ان کوبروں کو بھی بے نقاب کیا ہے جو پرسیکیوشن کے نام پر پیسے کماتے ہیں، لگاتے نہیں ہیں. اور یہ مختلف اداروں میں جا کر جو انٹرنیشنل فورم ہے
وہاں پہ بھی جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کوئی پرسیکیوشن نہیں ہوتی، اور وہ بڑا پرامن ملک ہے تاکہ ان کو فنڈز مل سکیں۔ اور بشپ اینڈریو صاحب نے جو کام کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں وہاں بہت پرسیکیوشن ہوتی ہے اور وہ پرامن ملک نہیں ہے، اور میری جان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کسی اور مسیحی کو ہے پاکستان کے اندر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے DGA BKK 2020، اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت، اور چلتے چلتے یار جو نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سر۔